अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज पार्लियामेंट हाउस में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। ये एक अहम इजलास था जो 5.5 घंटे तक जारी रहा। इसमें पार्लिमान के अंदर मौजूद तमाम पार्टियों के पार्लिमानी सरबराहान को मदऊ किया गया था और अस्करी क़यादत जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI और दीगर पर मुश्तमिल थी, उन्होंने अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है उस तफसील के साथ उस पर गुफ्तगू हुई और इस बात का इयादा किया गया कि पुरअमन अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है, लिहाजा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की हमायत जो है वो जारी रखेगा। ये एक ऐसा इजलास था जिसमें अंदरूनी मामलात जो हैं वो भी ज़ेर बहस आए। ख़ास तौर पर TTP के साथ जो मामलात जो हैं वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी जो है वो बात हुई है। सवाल और जवाब का सेशन भी हुआ और उसके अंदर MQM जो है उसने अपने एतराज़ात उठाए और उन्होंने ये बात कही कि अगर TLP जो है उसको कलअदम करार दिया जा सकता है, उसको कौमी सियासी धारे में शामिल किया जा सकता है, तो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है उसके दफातर खोलने पर पाबंदी क्यों है? हमारे साथी जो हैं वो कैद के अंदर क्यों हैं? हम भी कौमी धारे के अंदर शामिल होना चाहते हैं और कौमी सियासत के अंदर अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहते हैं। ये मामला जो है जो बात सामने आ रही है, ये मामला अब जाहिर है कि काबीना के अंदर जाएगा और इस हवाले से फिर बात जो है वो आगे बढ़ेगी। जब ये सारी तफसीलात जो हैं इन पर गुफ्तगू हो रही थी और मामलात जो हैं उनके बारे में आगाह किया जा रहा था और फ़ैसला साजी के हवाले से मराहिल जो हैं वो तय किए जा रहे थे, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अदम मौजूद थे। ठीक है, वो अगर ये समझते हैं कि अपोजिशन जो है उसके साथ वो हाथ नहीं मिला सकते, तो वो कम अज़ कम इजलास के अंदर आकर बात तो सुन सकते थे। जब आप कौमी अहमियत के फ़ैसले कर रहे होते हैं तो फिर आपको मुशावरत की भी ज़रूरत होती है और हमायत की भी ज़रूरत होती है, वरना सूरत हाल फिर ऐसी होती है कि आप एक फ़ैसला लेते हैं कि एक तंज़ीम जो है वो इंतहा पसंद तंज़ीम है, शिद्दत पसंद तंज़ीम है और उसके साथ किसी किस्म का बात नहीं हो सकती है और उसके साथ अस्करी तंज़ीम वाला सलूक किया जाएगा, और अभी आपके इस बयान की सही भी खुश्क नहीं होती है कि मामलात जो हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और फिर मुज़ाकरात का एक ऐसा डोल डलता है जिसके नतीजे में सारी सूरत हाल जो है वो बदल जाती है। ज़ाहिर है हुकूमत जब भी कोई फ़ैसला करती है, जब भी बहरानी कैफियत तारी होती है, तो अपोजिशन से मुज़ाकरात करना, उसको एतमाद में लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि फिर आपको पूरी कौम की जो है वो पुश्त पनाही हासिल हो जाती है और आपके फ़ैसले के अंदर एक क़ुव्वत आ जाती है। अब जो ये सूरत हाल है इसके अंदर इस तरीके से दिखाई देता है कि सब चीज़ें एक तरफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो एक तरफ हैं। ये सूरत हाल जो है ये कौमी मामलात को तय करने के हवाले से एक सवालिया निशान है, और जब ऐसी सूरत हाल में कि आप पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए कोशां हो और ज़ाहिर है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग का हक और दीगर बिल्स जो हैं वो मंजूर करवाना चाहते हों, जिनके ऊपर अपोजिशन को जो है वो इंतहाई शदीद एतराज़ात हों। ऐसी सूरत हाल के अंदर ये तकसीम जो है ये क्या मुल्की मफाद में है, और अगर ये बिल मंजूर हो जाते हैं तो फिर आगे उनकी आइनी कैफियत क्या होगी, कानूनी कैफियत क्या होगी, किस तरीके से उनको चैलेंज किया जा सकेगा या क्या मराहिल जो हैं होंगे। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशतर उसाफ साहब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल रहे, और हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, मुमताज़ तजिया निगार हैं। ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, ज़रा आपसे मैं शुरू करना चाह रहा हूँ कि अस्करी क़यादत जो है ज़ाहिर है कि उनका असर व रसूख तो दिखाई देता है, और आज की जो मुशावरती अमल था वो भी इंतहाई अहमियत का आमिल था।
پاکستان کی تمام نمائندہ سیاسی جماعتیں جن کی پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی موجود ہے ان کے پارلیمانی سربراہان اس اجلاس کے اندر موجود تھے. نہیں موجود تھے تو وزیر اعظم پاکستان نہیں موجود تھے. یہ کس چیز کا اظہار ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اجلاس کی اہمیت نہیں ہے، یہ ایک بریفنگ سی ہے، بس ٹھیک ہے ہو جائے گی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ دیکھیے دو اس کے ایسپیکٹس ہیں. ایک تو جس کا آپ نے کہا، دوسرا یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر کو تو ہر وقت ہر چیز کے بارے میں بریفنگ ملتی رہتی ہے، ان کو عسکری قیادت بھی انٹیلیجنس سیٹ اپس بھی بریفنگ دیتے رہتے ہیں. اور اگر تو یہ صرف بریفنگ سیشن تھا اس وقت تک تو پرائم منسٹر کی موجودگی اتنی ضروری نہیں تھی. لیکن دیکھیے آپ ایک پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ میں آپ اپوزیشن کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں، ان سے آپ بات چیت کر رہے ہیں، ان کو آپ بتا رہے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ان کو سنا نہیں رہے، مقصد یہ ہے کہ ان سے آپ رائے بھی لے رہے ہیں. کیونکہ جب تک ان کی رائے اس میں شامل نہیں ہوگی، چاہے وہ جو بھی سٹیپس ہیں ان کو اگری کریں یا نہ کریں، وہ بات کی بات ہے. جب تک رائے شامل نہیں ہوگی تو جو وائڈر نیشنل کنسنسس کسی بھی سٹیپ پہ ہونا چاہیے وہ پھر کمزور ہوگا اتنا ہی. تو اپوزیشن کو جب اپنے ساتھ بٹھا لیا تو پھر لیڈر آف دا ہاؤس کے لیے ضروری ہے کہ اپوزیشن جو بھی آئے، ان کے اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں ان کے ریزرویشن ہو سکتی ہیں، وہ ایک طرف رکھیں. یہ قومی اہمیت کے معاملات ہیں. یہاں پر پرائم منسٹر کی موجودگی لازمی، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ذاتی راجنیتی انہیں ہونا چاہیے تھا، تاکہ جو سوال اٹھتے ہیں کیونکہ جواب تو الٹیمیٹلی انہوں نے دینا ہے، کیونکہ دی بک اسٹاپس ایٹ دی پرائم منسٹر آف پاکستان اس سسٹم آف گورنمنٹ میں. تو انہوں نے جواب دینے ہیں، یا اگر کوئی فیصلے میں آگے پیچھے ہونا ہے، تبدیلی ہونی ہے یا کچھ ہونا ہے تو پرائم منسٹر کی نوٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، میں جن صاحب آتا ہوں. اب اس کے اندر نثار کھوڑو صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، مطلب وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ بڑا ایک سٹیک ہولڈر کی سی پوزیشن ہے، تو اس طرز عمل سے تو نہیں دکھائی دیتا کہ معاملات جو ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں، ایک تو ہے لاپرواہی، یہ اتنائی تیزی بریفنگ ہے ہو جائے گی، چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ آ کے وہ دے دے گا بریفنگ اور سن لیں گے اپوزیشن والے. دوسرا میری ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ یہ نہ آ کر کہیں عمران خان صاحب نے یہ تو نہیں کیا کہ ان سے یہ فیصلہ ٹی ایل پی کا یا ٹی پی پی کا کروایا جا رہا ہے، یا اس سے وہ متفق نہیں ہے کہ اسمبلی میں آ کے سردہ پیشانی سے سب کے سامنے جواب بن کر کہہ سکیں کہ ہم نے کیوں کسی کو ریوائو کیا ہے، کیوں کسی کو ریوائو کرنا چاہتے ہیں. یہ نہ آ کر کچھ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا پرائم منسٹر صاحب کی کسی بات پہ برہمی ہے اپنے نیشنل سیکیورٹی والوں سے کہ وہ اسمبلی میں آ کر ابھی کوئی ڈسکشن تو ہونا نہیں تھا، بریفنگ سننی تھی، اور بریفنگ سننے کے بعد کسی نے سوال اٹھا ہی لیا، اور جب سوال اٹھا لیا تو پھر یہی سوالات سے شاید گھبرا کر وہ اسمبلی میں نہیں آئے. میں دوسروں سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں، پارلیمنٹ کا اگر ویلیو کرنا ہے تو پھر لیڈر آف دا ہاؤس کو بھی ہونا چاہیے. جب وہ آپ سارے پارٹیوں کو بلاتے ہو تو آپ بھی اپنی پارٹی کے سربراہ ہو اور موقع دے رہے ہو قومی سلامتی کے عسکری قوتوں کو کہ اسمبلی میں سامنے پیش ہو کر اسمبلی کو اعتماد ملے، تو پھر اس میں تو ان کو کوئی خفا ہونے کی ضرورت نہیں تھی اور وہ آنا چاہیے تھا. میں آتا ہوں جی نثار کھوڑو صاحب، میں آتا ہوں، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب اس میں اشتر الصاف صاحب یہ فرمائیے گا، آپ اٹارنی جنرل رہے ہیں، جب لیڈر آف دی اپوزیشن موجود ہے، پارلیمان کے اندر تمام جو نمائندہ پارلیمانی پارٹیاں ہیں ان کے سربراہان موجود ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن موجود ہیں، اور بڑے سینسٹیو ایشوز پہ بات ہو رہی ہے. افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ نارمل نہیں ہے، ایک اب نارمل کیفیت ہے. ملک کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ ٹی ٹی پی اور ٹی ایل پی کو لے کر اگین ایک اب نارمل سچویشن ہے، اور آپ
کو اس کے بارے میں نہ صرف یہ کہ بریف کیا جا رہا ہے بلکہ کچھ فیصلہ سازی کے حوالے سے راہ بھی ہموار کی جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیڈر آف دا ہاؤس کی عدم موجودگی جو ہے وہ کس چیز کا اظہار کرتی ہے؟ دیکھیے، آپ نے ایک چپتا سا سوال کیا اور اس کے بہت ہی دور رس نتائج ہوں گے جو پرائم منسٹر کی وہاں پہ ایبسنس ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی. اس ایبسنس کو پارلیمانی لینگویج میں یا پارلیمانی پریکٹس میں سنب کہا جاتا ہے. دس از اے سنب، یعنی ایک ایسا جیسچر ہے کہ وہ پارلیمان کو کی کوئی حیثیت نہیں دیکھتے. نہ وہ پارلیمان کی حیثیت دیکھتے ہیں کوئی، نہ وہ پارلیمانی جو کمیٹیز ہیں ان کی کوئی حیثیت دیکھتے ہیں، نہ ان کے لیے ممبرز آف پارلیمنٹ کوئی اہمیت رکھتے ہیں. اب یہ ایک بہت اہم نوعیت کا یہ اجلاس تھا، ایک بہت اہم نوعیت کی بریفنگ تھی جس میں لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن یہ دونوں ملا کے ایوان کو بناتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ 2 سیٹیں جو ہیں وہ بالکل کوئی اور آکیپائی نہیں کر سکتا. ایک ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کی اور ایک ہے لیڈر آف دی ہاؤس کی. یہ 2 سیٹیں جو ہیں وہ مختص ہوتی ہیں. اب اس میں جب ایک موجود نہ ہو تو وہ ایک نو کانفیڈنس کا اظہار ہے اس طرف سے. یہ ایک بہت ہی غیر پارلیمانی فعل ہے اور اس کو آئندہ نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ شاید ان کو صحیح طریقے سے بریف نہیں کیا گیا یا ان کو کسی طریقے سے مس لیڈ کیا گیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں آئے. لیکن شاید میں غلطی ہوں گا کیونکہ ایون ایز این ایم این اے ان کا پارلیمنٹ میں آنا جو تھا وہ شاذ و نادر ہی ہوتا تھا. میں آتا ہوں اشتر صاحب صاحب، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. جنرل صاحب، اب اس میں ایک اور سوال ہے کیونکہ پچھلے دنوں ایک ایسی کیفیت رہی کچھ پوسٹنگ اور ٹرانسفر کو لے کر کے دکھائی یہ دیا کہ جو طاقتور 2 حلقے ہیں ان کے درمیان ایک تناؤ اور ایک کھچاؤ کی کیفیت جو ہے وہ موجود ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ جس طریقے سے بڑھی اس کے اندر بدمزگی کا جو فیکٹر ہے وہ بڑا نمایاں رہا ہے اور ابھی تک یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج کی بھی صورتحال تھی یہ اس کا ایکسٹینشن تھا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فیصلہ تو انہی کو کرنا ہے اور وہ اگر نہیں بھی جائیں گے تو معاملہ جب ان کے پاس آئیں گے وہ دیکھ لیں گے؟ دیکھیے، پھر تو پارلیمنٹری سسٹم آف گورننس کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر آپ کو پارلیمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس سسٹم آف گورننس کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ کو. اگر آپ مشاورت کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو قوم کی اجتماعی دانش نیشنل اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے کو فیصلہ کرے تاکہ قوم اس فیصلے کے ساتھ پوری طرح شریک بھی ہو، اس فیصلے کو ان بھی کرے، تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی عزت اس میں ہونی چاہیے تھی. قطع نظر اس کے فائن آئی کین ٹیک دیٹ پوائنٹ کہ بھئی یہ جو پوسٹنگ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کافی بدمزگی رہی اور یہ بھی ایک ان وے جو گورنمنٹ کی جو انیفیشنسی ظاہر کرتی ہے، ان کے معاملات کو سلجھانے کی جو طریقہ کار ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ شاید وہ اتنے سموتھ نہیں اتنا ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ ہو بھی گیا، فار ایگزامپل لیٹس سے کہ بھئی انتہائی بدمزگی ہو گئی ہوئی ہے اس میں، مجھے امید ہے ایسی بات نہیں ہوگی. ان کو فوج تو کوئی ایسی چیز کو اپنے لیے انا کا مسئلہ نہیں بنا سکتی، کسی کو بنانا چاہیے بھی نہیں ہے. تو بھی ہی از اسٹل دی پرائم منسٹر آف پاکستان. بک اسٹاپس ایٹ ہم. فیصلہ جب وہ کریں گے ان کو فیصلہ اون کرنا پڑے گا اور اس فیصلے کی جو حیثیت ہے یا اس کا جو وزن ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنی زیادہ آپ کی قومی اسمبلی اس میں انوالو ہوگی. اس میں جتنی زیادہ وہ انوالو ہوگی
اور اس کے ساتھ مل کے آپ فیصلہ کریں گے. ہو سکتا ہے کچھ معاملات پہ اختلاف رائے بھی ہو. یہی وہ چیز ہے جو قومی اسمبلی میں اختلاف رائے کے ساتھ آپ کی جو فیصلہ سازی کو بہتر بناتی ہے اور اجتماعی جو آپ کی مشاورت ہے اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے. اگر پرائم منسٹر موجود نہیں ہے, ان کے پاس ایک ڈاکومنٹ چلا جائے گا, یس یا نو کر دیں گے, تو آج کے اجلاس کا فائدہ کیا تھا؟ آپ نے صرف اگر بریفنگ دینی ہے. ٹھیک ہے, تو briefing میں سے کوئی آتا ہوں جانے جنرل کی صاحب, کوئی کیونکہ اس میں آگے بھی سوال ہے, لیکن اشتر و صاف صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طریقے سے ٹی ایل پی کے ساتھ معاملات طے پائے ہیں, آپ کو شاید کوئی تحفظ ہو اس حوالے سے جواب دینے میں, لیکن مجھے پوچھنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایک قانونی ماہر کے طور پر میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, یہ ریاستی معاملات کے اندر اس طرح ابہام کی کیفیت کے اندر یہ چیزیں کس طرح ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں, اور کیا قانون جو ہے وہ اس کو اتنا زیادہ مولڈ کیا جا سکتا ہے کہ جدھر چاہیں آپ گھما لیں؟ اس حکومت کو تو لگتا ہے کہ قانون جو ہے وہ ممکنات ہے, جس طرح اس کو موڑ لیں, جس طرح کر لیں, جس طریقے سے یہ آرڈیننسز جاری کرتے ہیں, جس طریقے سے ان کے اندر ترمیم لے کے آتے ہیں, جس طریقے سے یہ کسی جماعت کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں ایز اے ٹیررسٹ جماعت, اور اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد, جیسے آپ نے کہا, آپ کے الفاظ کو بورو کرتا ہوں, کہ ابھی سیاہی خشک نہیں ہوئی اور اس کے اندر پھر تبدیلی آئی. یہ ایک خطرناک طرز عمل ہے, یہ ایک نان سیریس طرز عمل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر جو باتیں کی گئیں اور جس طریقے سے آپ نے ہندوستان سے پیسے لینے کا الزام بھی لگایا اور باقی الزامات لگائے, بڑے سیریس الزامات. اگر وہ الزامات درست نہیں ہیں تو لگانے نہیں چاہیے تھے. اگر وہ درست ہیں تو کس طریقے سے ان کو ٹھیک کیا گیا, یا اس میں صفائی دی گئی, یا اس میں سے ان کو ایگزانریٹ کیا گیا. یہ طرز عمل جو ہے یہ ملک کی سلامتی کے لیے ایک خطرناک چیز ہے. بہت بہتر ہو جب ایک کلیکٹیو وزڈم کا فائدہ لیا جائے, چاہے وہ آپ کے اپنے ایم این ایز ہیں, چاہے وہ اپوزیشن کے ایم این اے ہیں, اور اگر اپوزیشن نہ ہو تو پھر پارلیمنٹ کا ہو سکتا ہے. اپوزیشن از آلویز گورنمنٹ ان دا ویٹنگ, اور یہ اسٹیٹ کرافٹ کی بات ہے. کھوڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے آج کا جو اجلاس ہوا اس کے اندر جب آپ ٹی ایل پی کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں تو اب اور کالعدم تنظیمیں بھی اٹھ رہی ہیں. ایک اور تنظیم کی طرف سے بھی یہ معاملہ سامنے آ گیا ہے کہ جناب ہمیں بھی اس کالعدم کے چیپٹر سے نکالیں ورنہ ہم بھی احتجاج کریں گے. ایم کیو ایم جو ہے وہ انہوں نے بھی وہاں یہ سوال اٹھا دیا کہ جناب آپ یہ ہمارے دفاتر کھولنے کی اجازت دیں اور ہمارے جو لوگ آپ نے پکڑے ہوئے ہیں ان کو بھی رہا کریں, ہم بھی قومی دھارے کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں. اب یہ ایک مشاورتی عمل ہے, فیصلہ ہے, اور یہ ظاہر ہے اب آگے جائے گا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات اسی طریقے سے چلیں گے؟ سر میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹی ایل پی کا معاملہ, اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب کی دسترس اتنی شاید تھی ہی نہیں. میں نے اخبار میں فوٹو دیکھا تھا, اخبار میں فوٹو تھا مفتی منیر صاحب کا, عقیل کریم ڈیڈی صاحب کا, اور چیف آف آرمی صاحب جنرل قمر باجوہ کا. پرائم منسٹر صاحب سے کس کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی وہ کبھی فوٹو چھپائی نہیں. ہمیں کیا پتا کس نے کس کے ساتھ میٹنگ کی. میں اس پہ تو اپنا ایک رائے رکھتا ہوں کہ جی اس پہ بھی عمران خان صاحب کو شاید اتنا رکھا نہیں گیا تھا, انوالو رکھا گیا تھا. کیوں نہیں رکھا گیا تھا وہ عمران خان جانے اور ان کی حکومت کے وہ ہلکے جانے. رہی بات ایم کیو ایم کی, تو دیکھیں ایم کیو ایم نے خود اپنے پارٹی کے رہنما کو آگ کیا تھا. ایم کیو ایم نے اپنا نام تبدیل کر کے ایم کیو ایم پاکستان رکھا تھا. جو اس وقت اسمبلیوں میں موجود ہیں اور وہ سیاسی پارٹی کے طور پر کام کر رہے ہیں, اگر ان میں سے اٹھ کے اگر ایم کیو ایم لندن کی پابندی کے خلاف بولنا چاہتے ہیں تو ان کا ایم کیو ایم لندن سے تو کوئی تعلق رکھنے والا ممبر اسمبلی میں ہے ہی نہیں.
اس لیے مجھے اس کی تک سمجھ میں نہیں آئی، کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیوں کر دیا، کیونکہ تو انہوں نے تو خود الطاف حسین کو آگ کر دیا تھا، ان کو خود لقب دے دیا تھا پاکستان کے غدار کا. تو اب وہ اٹھ کے کہہ رہے ہیں، تو یہ سمجھ میں کچھ آنے والی بات نہیں ہے. ان کا ویسے بھی ایم این اے کوئی نہیں ہے اسمبلی میں، یہی کہنا تھا میں نے. ٹھیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، اب جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ دو چیز، ایک یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو اس میں سے نکل کر آئی ہے کہ افغانستان کی صورتحال پر سیر حاصل گفتگو ہوئی اور پرامن افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے اور افغانستان کی حمایت جو ہے وہ جاری رہے گی. اب یہ مطلب وزیر اعظم صاحب موجود نہیں ہیں اور یہ بات ہو رہی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، وزیر اعظم صاحب کی موجودگی یا غیر موجودگی کے بارے میں تو بات ہم نے بہت کر لی. امپورٹنٹ ایشو جس طرف آپ نے اشارہ کیا یہ پاکستان کے لیے کریٹیکل ہے بہت جہتوں سے. ہم بار بار اس چیز کو بارہا کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کا امن اور پاکستان کا امن آپس میں جڑا ہوا ہے. دراصل اس ریجن کے لیے یہ جو دور گزر رہا ہے شاید یہ اہم ترین دور اس لیے بھی ہے کہ اگر افغانستان سیٹل ہو جائے، پرامن ہو جائے تو افغانستان، تو جو ان دی لارجر کانٹیکس آپ دیکھ رہے ہیں کنیکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں، تجارت کے مواقع بڑھ رہے ہیں، معاشیات کا جو سسٹم ہے وہ ایسٹ ٹو ایسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ اس دنیا کے جو اوور آل جو اکنامک آرڈر ہے اس کو تبدیل کرنے کے طرف جا رہا ہے. اس آرڈر میں پاکستان کے لیے بہت فوائد ہیں، افغانستان کے لیے بہت فوائد ہیں. تو پاکستان کے لیے جو کریٹیکل ہے، ورنہ اگر خدا نخواستہ وہاں پہ کچھ بدامنی پھیلتی ہے تو اس کا اثر ڈائریکٹلی پاکستان پہ ہی پڑتا ہے. پہلے بھی ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں، کسی حد تک ایران بھی اس کو برداشت نہیں کر رہا جن ہے. صاحب، مجھے ذرا اس سوال کا جلدی سے جواب دے دیجیے گا، پھر میں نے آگے بڑھنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم افغانستان کی مدد کر رہے ہیں، اکیلے کر رہے ہیں، اور ہم اپنی بہت سارے مسائل کی کاسٹ پہ کر رہے ہیں. ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر پر بھی دباؤ ہے، مہنگائی کی جو صورتحال ہے، کچھ چیزوں کی شارٹیج کا بھی سامنا ہے، بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ انوالو ہیں. کیا ہم دنیا کو نہیں کنونس کر پا رہے کہ پرامن افغانستان جو ہے وہ سب کے مفاد میں ہے؟ دیکھیے، یہ تو ہمارے پرائم منسٹر نے بڑے واضح ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ بات کی ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر بھی گئے ہیں، لوگوں سے ملے ہیں، بات بھی ہوئی ہے. مسئلہ اور ہے، میرا اپنا اتنا نظریہ، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، پر جیسے میں نے پہلے عرض کی نا کہ یہ جو دنیا کا اکنامک آرڈر تبدیل ہونے کی جس طرف جو جا رہا ہے یہ پسند نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو. امریکہ کو پسند نہیں ہے، یہ ویسٹ کو پسند نہیں ہے یہ. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اوپر انہوں نے ایک پریشر رکھا ہوا ہے، ان کے پیسے دبا کے بیٹھ گئے ہیں، ریکگنیشن انہوں نے ود ہولڈ کر لی ہوئی ہے. اس سے جو تجارت کے مواقع ہیں یا جو طالبان لیڈ افغانستان کے لیے اوپننگ ہونی چاہیے وہ روک کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں. اب پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے، اگر ہم مدد نہیں کرتے تو انسانی المیہ جو وہاں پہ جنم لے رہا ہے، دیکھیے 4.5 کروڑ کی آبادی ہے، ان کے لیے جب تک پیسہ نہیں ہوگا، کھانے کو نہیں ہوگا، میڈیسن نہیں ہوں گی، ڈاکٹر نہیں ہوں گے، وہ تو نکال کر لے گئے ان لوگوں کو. امریکہ اور ویسٹ جب نکلا ہے افغانستان سے تقریباً 49,000 افغان لے کر گئے ساتھ اس میں، اور سب وہ لوگ تھے، کوئی انجینئر تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی بیوروکریٹس تھے. اسی طرح میں جنرل صاحب، جی جنرل صاحب میں آتا ہوں. اب نثار کھوڑو صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور بڑا بنیادی سوال ہے، اور وہ انتخابی اصلاحات کا ہے، جس کے اوپر حکومت کوشاں ہے مشترکہ اجلاس بلانے کے لیے کچھ اور بل بھی انہوں نے بنوانے ہیں. اگر مشترکہ اجلاس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ بل اور پھر اوورسیز پاکستانیوں کا بل، دونوں طرف آپ کو تحفظات ہیں، اگر منظور ہو جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اس کو رکوانے کی پوزیشن میں ہے،
اور اگر مشترکہ حکمت عملی جو ہے وہ بھی ناکام ہوتی ہے تو پھر کیا سچویشن ہوگی؟ دیکھیں سر، اکثر کہا جاتا ہے کہ اسمبلیوں میں نمبر گیم میں اگر آپ میجورٹی ہیں تو یہ بھی جمہوریت نہیں ہے. اکثر حملہ ہوتا ہے، کبھی پیپلز پارٹی پر حملہ ہوتا ہے، جیسے سندھ میں حملہ ہوتا رہتا ہے. اسی طرح کا حملہ قومی اسمبلی میں جوائنٹ سیشن میں حکومت پر بھی ہو سکتا ہے کہ صرف جو بروٹ میجورٹی کے طور پر اگر آپ کچھ کرا لیتے ہیں تو یہ روح کے منافی ہے، جمہوریت کے روح کے منافی ہے. کیوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی ایسی ورکنگ گروپ بنایا جائے جو بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرے الیکٹرانک ووٹنگ پر. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں، ہماری بھی پتہ نہیں کب سے یہ مطالبہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہو، ووٹ کے ساتھ خیانت نہ کی جائے. سمپل سی چیز ہے کہ پولنگ اسٹیشن پر جتنے ووٹ پڑے وہ اسی وقت کاؤنٹ ہو کے اور ریٹرننگ آفیسر کے پاس چلے جائیں، بیچ میں ڈبے گم نہ ہوں. ڈبے جو گم ہوتے ہیں یا وہ ایجنٹوں کو باہر نکال کے بھیج دیا جاتا ہے، یہ چیزیں تو آپ کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہے، الیکشن کمیشن کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ فلاں الیکشن میں انٹرفیرنس نہیں تھی، یعنی پھر دوسری الیکشنوں میں انٹرفیرنس ضرور رہی ہوگی کسی نہ کسی قوت کی. یہ پھر ہمارے ہاتھ کی ہوئی چیز ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے طور پر ووٹنگ کرنا بہت سے ممالک میں فیل بھی ہوا ہے. یہ پہلے وہاں ناروے میں شروع ہوا تھا، 4-5 اور ملکوں نے اس کا تجربہ کیا، انہوں نے اس کو رد کر دیا. ہمارے ہاں انٹرنیٹ فیسلٹیز کم ہیں، ہمارے پاس یہ فرینڈلی کنٹری نہیں ہے، انٹرنیٹ فرینڈلی کنٹری نہیں ہے. ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں، ہمارے پاس لوگ پڑھے لکھے کم ہیں. یہ سارا کچھ جو ہمارے ہاں ہے تو اسے بٹھا کے سوچنا چاہیے. ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنے پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے حکومت کو. یہ صرف یہ کر دیا ہے کہ پہلے جی بڑھ کر ایسی بات کر دو کہ اپوزیشن والے انکار کر دیں اور اس کے بعد ہم کہیں جی ہمارا قصور نہیں ہے، اپوزیشن نے خود رک کرائے گا. یہ سیاسی یہ پوائنٹ سکورنگ کی بات کر رہی ہے یہ حکومت. نہیں تو سنجیدہ طریقہ تھا ڈسکشن کا، سنجیدہ طریقہ تھا اپروچ کا. لیکن جب تمہاری قومی سلامتی کے اس بریفنگ میں پرائم منسٹر اس کو کھڈے لگا لیتا ہے اسمبلی کو. ٹھیک ہے نثار کھوڑو صاحب میں آتا ہوں. جی لعنت بھیجتا تھا پارلیمنٹ پر. نثار کھوڑو صاحب میں آتا ہوں. 2 نمبری ہاں میں آتا ہوں. اس میں اشتر وصاف صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں نے اس لیے نثار کھوڑو صاحب سے پہلے یہ سوال کیا کہ اگر یہ بل ہو جاتا ہے تو اپوزیشن جو ہے سوائے شور مچانے کے کیا کوئی ان کو آئینی اور قانونی راستہ ہے اس کو چیلنج کرنے کا؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سلسلہ کیوں کیا جا رہا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، اور اس کے اوپر کیا پہلے بات نہیں ہو چکی. اس میں بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. اس پہ بہت سارے ڈاکیومنٹس آپ کو مل جائیں گے. اصل بات ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو امپاور کرنے کی اور اس کو مزید وسائل دینے کی. اٹ از اے ڈیسیژن ٹو بی ٹیکن بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ الیکشن کرائے. الیکشن کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ہے، اس کے اندر اور کوئی نہیں انٹرفیئر کر سکتا. پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا، اور قانون سازی کر کے اگر وہ ای وی ایم کر بھی دیں تو ای سی پی اے جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ اس کی ہم پہلے ٹیسٹنگ کریں گے. سو صرف قانون بنانا ہی نہیں ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور امپلیمنٹ کرنے کا کام جو ہے وہ ای سی پی کا ہے. دوسری بات کہ کیا بروٹ میجارٹی کے ذریعے ایک قانون اگر بنا لیا جائے تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس کی نمبر 1 مورل اتھارٹی کوئی نہیں ہوگی. نمبر 2 یہاں پہ بروٹ میجارٹی بھی نہیں ہے، یہ ایک کولیشن ہے. مجھے لگ یہ رہا ہے جو جس طریقے سے سارے جا رہے ہیں کہ یہ وہاں پہ پاس نہیں ہو سکے گا میجارٹی سے، اور اس میں سکی ہوگی گورنمنٹ کو اس کے اندر. تیسری بات یہ کہ اگر پاس ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے چیلنجز جو ہیں وہ رہیں گے، اور ان میں سے بنیادی چیلنج
یہ ہوگا کہ اس سارے معاملے کو قانون سازی کو ڈیبیٹ کب کیا گیا, کیا اس کے اندر کون سی چیزیں دی گئیں, امپیریکل ایویڈنس کیا تھا, اور ایویڈنس جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے اس کے فیلئر کا. اس کے فیلئر میں اس کی فیلئر زیادہ ہے اور اس کی سکسیس کم ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ نثار کھوڑو صاحب, بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب, اور بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ٹرائب غلام مصطفیٰ صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.